रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से जो वादा लिया था तो बनी इसराइल ने उस वादे की खिलाफ वर्जी की और उस वादे को तोड़ दिया। उन्होंने अल्लाह ताला के वादे की नाफरमानी कर दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी शख्स मेरे वादे की खिलाफ वर्जी करेगा तो दुनिया में उसके लिए ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में उसके लिए बड़ा अजाब है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। वलक़द आतैना मूसल किताब व कफ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल। और हमने मूसा को किताब दी और उनके बाद मुसलसल और रसूल भेजे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा को किताब दी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात दिया। और वह कफ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और हमने उनके बाद मुसलसल रसूल भेजे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लगातार मुसलसल बनी इसराइल में ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी आते गए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मुसलसल जितने भी नबी आए सब बनी इसराइल से आए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह आतईना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और हमने ईसा इब्न मरियम को रोशन दलीलें दी। वह अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और रूहुल कुदुस से उसकी तायीद करवाई। यहाँ पर अल बय्यिनात आया है, बय्यिनात के माने मोजिज़ात के हैं। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मोजिज़ात दिए थे। मिसाल के तौर पर कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर दिया कर देते थे अल्लाह के हुक्म से, और कोढ़ी वाले मरीज़ को और जो पैदाइशी अंधा होता था वो उसको भी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब कर दिया करते थे। जैसा कि सूरह मायदा आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब कि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे जो परिंदे की शक्ल होती थी, फिर तुम उसके अंदर फूंक मार देते थे जिससे वो परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से, और तुम अच्छा कर देते थे मादरजात अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जबकि तुम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से। यानी अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को इतने सारे मोजिज़ात दिए थे कि मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से, और अंधे और कोढ़ी वाले मरीज़ को शिफायाब कर दिया करते थे वो भी अल्लाह के हुक्म से। और इसी तरीके से मिट्टी से कोई चिड़िया बनाते थे जो चिड़िया की शक्ल होती थी, और फिर उसको फूंकते थे तो अल्लाह के हुक्म से उसमें जान आ जाती थी और चिड़िया बनकर उड़ जाया करती थी। तो ये सारे मोजिज़ात अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और रूहुल कुदुस से हमने उसकी तायीद करवाई। यहाँ रूहुल कुदुस से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदुस भी कहा जाता है और रूहुल अमीन भी कहा जाता है और अर्रूह भी कहा जाता है। जैसा कि सूरह क़द्र में अल्लाह ताला ने फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तो वहाँ पर रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदुस इसलिए कहा जाता है कि वो अम्र तकवीनी से ज़ुहूर में आए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अंफुसुकुम इस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून, कि लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज़ लाए जो तुम्हारी तबीयतों के ख़िलाफ़ थी, तुमने झट से तकब्बुर किया और बस बाज़ को झुठला दिया और बाज़ को कत्ल कर डाला। पर अल्लाह ताला यह बनी इसराइल की हरकतें बता रहे हैं कि बनी इसराइल का काम क्या था कि अगर कोई भी रसूल उनके पास कोई चीज़ें लाता था तो वो अगर उनके मन मुताबिक नहीं होती थी, उनको नहीं वो चीज़ पसंद आती थी, उनके ख़िलाफ़ होती थी, तो वो फ़ौरन तकब्बुर करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे और उस चीज़ को झुठला दिया करते थे। और इतने सरकशी में आगे बढ़ गए थे कि झुठलाने तक ही वो इक्तफ़ा नहीं करते थे, बल्कि वो उनको बताने वाले जो भी उनको बताता था उसको कत्ल कर डालते थे। जैसा कि बनी इसराइल ने बहुत सारे अंबिया इकराम को कत्ल कर डाला। जैसे मिसाल के तौर पर यहिया अलैहिस्सलाम है, ज़करिया अलैहिस्सलाम है, शोएब अलैहिस्सलाम है, बहुत सारे अंबिया इकराम गुजरे हैं जिनको बनी इसराइल ने कत्ल कर डाला महज इस बुनियाद पर कि उन्होंने
بس ان کے مطابق باتیں نہیں بتائیں، اس کی وجہ سے جو ان کو پسند نہیں آئی تو اس پر انہوں نے ان کو سزا کے طور پر ان کو قتل کر ڈالا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کتنا بھی سمجھاؤ، ہمیں تمہاری باتوں کا بالکل بھی اثر نہیں ہوتا، یعنی ہمارے دل تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہمیں چاہے لاکھ سمجھاؤ لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے والے ہیں، ہمارے دل پردے میں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب وہ حق بات کو سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا کہ جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ یہاں پر کیا کہتے تھے وہ کہ ہمارے دل اس چیز سے پردے میں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کتنا بھی توحید اور ایمان کی دعوت دو، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہم بہرے ہیں اس طریقے سے کہ ہم حق بات ہرگز نہیں سن سکتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے کہ تم کچھ بھی ہم سے کہو گے ہم اس کو سن نہیں سکتے، اور کچھ بھی ہمیں کر کے دکھاؤ گے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے تم اپنے طریقے سے زندگی بسر کرو اور ہم اپنے طریقے سے زندگی بسر کریں گے، نہ تم ہمارے مذہب کو قبول کر سکتے ہو اور نہ ہی ہم تمہارے مذہب کو قبول کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنے ڈھیٹ لوگ تھے، اتنے ہٹ دھرم لوگ تھے کہ یہ اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں قلیل ہی، بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، یعنی یہ کہ ان کے دلوں پر حق بات اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو اگر دلوں پر حق بات اثر نہیں کرتی تو یہ کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ملعون ہونے کی علامت ہے کہ دلوں پر بات ہی نہیں اثر کرتی ہے، یہ ملعون ہونے کی علامت ہے، اور ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، یا پھر ان میں بہت ہی کم لوگ ایمان والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، یعنی جب قرآن کریم آ گیا جو تمام پچھلی کتابوں کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کرنے والی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ جب وہ نبی آ جائیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ نبی آ گئے، کتاب آ گئی، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، یعنی قرآن آ گیا جو تمام کتابوں کو، پچھلی تمام کتابوں کے منزل من اللہ ہونے کی شہادت دینے کے لیے قرآن آیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان انبیاء پر نازل ہوئی ہے، یعنی اس کی تصدیق کرنے کے لیے قرآن آ گیا، تو پھر انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یہاں پر لفظ یستفتحون آیا ہے، یستفتحون آیا ہے، یستفتحون کے یہاں پر دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کیا کرتے تھے یہودی، یعنی کسی پر غلبہ حاصل کرنا، کسی اور اس کے لیے مدد چاہنا،
اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. یعنی جب یہودی کافروں سے مشرکین سے شکست کھا جاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ اس آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ہم لوگ مل کر کافروں پر فتح پالیں، کافروں پر غلبہ پالیں. ایک معنی تو یہ ہے یعنی غلبہ اور نصرت پانا. اور یستفتحون کا دوسرا معنی ہے خبر دینا. یعنی یہودی یہ خبر دیتے تھے کہ نبی کی بعثت ہونے والی ہے، نبی مبعوث ہونے والے ہیں. اور جب نبی مبعوث ہو گئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے لگے محض حسد اور بغض کی وجہ سے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، کی کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی پہلے تو ماننے کو تیار تھے جب تک نہیں آئے تھے، اور جب آ گئے تو پھر اب ان کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے. کس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا؟ صرف اس کفر کی وجہ سے کہ پہلے اس چیز کا اقرار کر رہے تھے، لیکن جب وہ چیز ان کو مل گئی کہ نبی آ گئے تو پھر اب ان کا انکار کرنے لگے محض حسد کی وجہ سے. تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرما دیا. یہاں پر یعنی یہودی جو تھے وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں. ان کے تورات میں بھی انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی خوبیاں اور آپ کے صفات بیان کیے گئے تھے. تو یہودی بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ جو ہے یہی آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں. ان کے متعلق بہت اچھے سے وہ جانتے تھے، جس کی وجہ سے جب وہ کافروں سے لڑائیاں کیا کرتے تھے تو پھر اس نبی کے مبعوث ہونے کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو جلدی ہمارے پاس بھیج دے. لیکن جب آ گئے وہ نبی تو وہ محض جلن، حسد، اناد کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی تسلیم ہی نہیں کیا. صرف حسد کی وجہ سے. حسد یہ تھا ان کو کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب بنی اسرائیل سے آئے تو یہ بنی اسماعیل سے کیسے آ گئے. انہیں اس چیز کا حسد تھا. یعنی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ نہیں تھا، انکار نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کا انکار تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے. تو بس صرف اس حسد اور جلن کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. تو اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. غضب پر غضب کے مستحق ہو جانا یعنی بہت زیادہ غضب دلانا، کیونکہ بنی اسرائیل بار بار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غضب دلایا کرتے تھے، بہت زیادہ ناراض کیا کرتے تھے. جیسا کہ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا، بہت ابھی تک ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے صرف نافرمانیاں کی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، جہاں بھی گئے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہی لے کر لوٹے وہ. تو یہاں پر یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کر دیے. اور یہاں پر ان کے ناراض کرنے کی وجہ صرف یہ تھی، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے نہیں مانتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے کیسے آ گئے. یعنی ان کو لگتا تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں سب بنی اسرائیل سے آئے. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ جو آخری نبی ہیں وہ بھی ہمارے ہی اس سے ہوں. تو جب وہ بنی اسماعیل سے اللہ کے رسول ہو گئے تو پھر انہیں اس سے حسد ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ انہوں نے قرآن کو مانا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی یہ کبھی سدھریں گے نہیں، چاہے ان کو لاکھ سمجھا دیا جائے یہ نہیں سدھریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہر وقت، ابھی ہم نے پچھلے اسباق میں کتنے سارے پڑھے کہ ہر چیز ان کو مل جاتی تھی لیکن یہ تب بھی انکار کر دیا کرتے تھے، تب بھی تکبر کیا کرتے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے. کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات، انعامات کیے لیکن یہ ان کی قدر بالکل بھی نہیں کیے. تو بنی اسرائیل اس طریقے سے تھے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔